एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि भाई इन लोगों को भर्ती नहीं करना। उसमें सबसे पहला है बुज़दिल। बुज़दिल तो आपको पता है हर जगह ही नाकाम है। नंबर दूसरे पे आता है ज़्यादा बातूनी। ऐसे शख्स को भी ये लोग भर्ती नहीं करते जो ज़्यादा बातें करता हो। फिर आती है स्टेज कंजूस, कि कंजूस आदमी हमेशा दूसरे से कुर्बानी मांगेगा, वो खुद कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होता। पहले मरले में कहा जाता है कि जानकारी हासिल करते हैं और उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। उस मौके पर भर्ती करने वाले को अपनी इर्द गिर्द देखते और सोचने को कौन सा मकसद शामिल हो सकता है, वो फिर जो ऊपर चीज़ें बताई गई हैं कि वो ज़ुमरे में ना आता हो, ऐसा शख्स हो, तो उसको उसका चुनाव किया जाता है। अब इन्होंने इखलाकी तौर पे कहा है कि बुनियादी इखलाकियात हो, लेकिन जब वो आता है ग्रुप का हिस्सा बनता है तो फिर अब ज़ाहिरी बात है उसने पैसा भी लेना है, चलाना भी है। अब वो एक्सटॉर्शन में भी आएगा, किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी आएगा। अब वहाँ पे इनकी मायार तो ये है कि बुनियादी इखलाकियात हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनका मायार कहाँ चला जाता है। फिर कहते हैं कायदाना सलाहियत, जब वो बातें करें तो लोग उसे सुने और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर असरअंदाज हो। अब ये इनके लिए मेन है कि यार हम सोसाइटी में ऐसी करीम उठा के ले जाएं, ऐसा नौजवान उठा के ले जाएं कि जिसकी बातों में वो जादू हो, वो लॉजिक हो। इसलिए तो ये जो इंसर्जेंट्स हैं, स्पेशली जो ये लेफ्ट वाले होते हैं, ये तो बातों से अगले को इतना अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको दिखाया जाते हैं ये इस्तेसाल हो रहा है। फिर कहते हैं इस्तेहकाम, उस शख्स की ज़िंदगी कितनी मुस्तहकम है, मुआशी इस्तेहकाम कितना है, जज्बाती इस्तेहकाम कितना है वगैरह। अगर उस शख्स की ज़िंदगी गैर मुस्तहकम है लेकिन दूसरे मायार पर पूरा उतरता है तो उस शख्स को फिर भी भर्ती किया जाता है। वो कहते हैं कि दुरुस्त उम्मीदवार की तलाश करने के लिए भर्ती करने वाले को हर शख्स का मवाजना जो ऊपर बताया गया उन मायारात के मुताबिक वो करते हैं और बेहतरीन वो शख्स का इंतखाब करके भर्ती का अमल शुरू किया जाता है। किसी मासूम की किसी कौमियत से ताल्लुक है, मजदूर को मार देना और उससे जोड़ देना, ये बात तो गलत है, ठीक है। तो वो फिर उनको जो है ना रियासती एजेंट या फिर डेथ स्क्वाड नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, उनकी प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि यार नाहक इंटेलिजेंस वाले उठाते हैं, नाहक वो करते हैं, कानून के मुताबिक वो नहीं चलते, आइन के मुताबिक अदालतों में पेश नहीं करते, इसी तरह जो अस्करियत पसंद है, वो चाहे BLA है, BLF है, BRG है, BRA है, व्हाटसोएवर वो ग्रुप है, तो वो भी कितना अमल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नारे हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी के बारे में। इससे पहले हम समझ रहे हैं कि कोई शख्स इंसर्जेंट बनता कैसे है, एक मुल्क में इंसर्जेंसी शुरू कैसे होती है। सीरीज़ के आज के प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्रामों में हमने आपको बताया था कि इंसर्जेंसी शुरू कब होती है,
اس کی کائنیٹک اپروچ کیا ہوتی ہے، نان کائنیٹک کیا ہوتی ہے، لوگ بھرتی کیسے ہوتے ہیں، آمادہ کیسے ہوتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ براہ راست بھرتی وہ کیسے کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ کون سے لوگوں کو اجتناب کیا جاتا ہے بھرتی نہ کرنے سے. عسکریت پسندوں کی جو ایک سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو بھرتی نہیں کرنا. اس میں سب سے پہلا ہے بزدل. بزدل تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہی ناکام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرنے سے ہی ڈرتا ہے. اس بارے میں جب آپ بات کرو تو جب وہ بات کرنے سے ڈرتا ہے، وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان سے ڈرتا ہے، اور وہ عمل پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ایک عمل کرنے کے لیے تو جرأت چاہیے ہوتی ہے، بزدل میں تو وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بزدل کو وہ بھرتی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ کیا جائے. نمبر دوسرے پہ آتا ہے زیادہ باتونی. ایسے شخص کو بھی یہ لوگ بھرتی نہیں کرتے جو زیادہ باتیں کرتا ہو. اس کے پیچھے وہ لاجک دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت لائم لائٹ میں رہنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہو اس کو اٹینشن ملنی چاہیے. تو جو اٹینشن سیکر ہوتا ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جو زیادہ باتونی ہو اس کو بھی بھرتی کرنے سے اجتناب برتا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے گروپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. اور کہتا ہے کہ ایسے جو باتونی لوگ ہوتے ہیں، جو عملی لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی سیریس نہیں لیتے، ان کے بارے میں بھی مختلف باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتونی کے پاس کیونکہ صرف باتیں ہوتی ہیں لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، تو یہ صرف باتیں ہی کرتا ہے. تو جو قربانی والے لوگ ہیں ان کو بھی مختلف طریقے سے اپنی جو ہے وقت بڑھانے کے لیے ان کو بھی مختلف طریقے سے ٹونٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی کسی قسم کا عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی اجتناب برتا جاتا ہے. پھر آتی ہے سٹیج کنجوس، کہ کنجوس آدمی ہمیشہ دوسرے سے قربانی مانگے گا. وہ خود قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ مقصد کے لیے نہ اپنا پیسہ دینے کو تیار ہوتا ہے، نہ وقت دینے کو تیار ہوتا ہے، نہ خود کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اگر کوئی انسرجنٹ بنتا ہے تو وہ تو پھر ہر چیز سے وہ کہتا ہے جان بھی قربان ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے وہ بھی قربان ہے، میرا تو وقت ہی آپ لوگوں کے لیے ہے. اب جو کنجوس ہوگا وہ تو ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور قربانی دینا اس کی سرشت میں ہی نہیں ہے تو وہ تو ان کے لیے درد سر ہوگا. تو اس لیے ایسے شخص سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اجتناب برتا جائے. اور جو ان کا وہ ہے تنہا پسند. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ دوست نہیں ہوتے اور تعلقات بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں رکھتا. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انسرجنٹ ہے، اس کو انسرجنٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا نظریہ ہو. اب تنہا پسند ہے، اس کا کیا نظریہ ہے؟ وہ دلچسپی بھی کسی چیز میں نہیں لیتا، وہ مشترکہ اس میں بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ گروپ نے رہنا ہے تو وہ تنہا پسند الگ رہتا ہے. گروپ والوں کی تو ہمدردی، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں. جو تنہا پسند ہوگا تو اس کو تو فرق ہی نہیں پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی جو ہے نا خطرے والا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب برتنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آتے ہیں بھرتی کے مراحل. یہ ہو گیا کہ ڈائریکٹ بھرتی، پھر دوسرے پہ آیا کہ کس کو نہیں کرتے. اب آتے ہیں کہ بھرتی کے مراحل کیا ہوتے ہیں. اس کے 3 بڑے مراحل ہیں. نمبر بھرتی کے جو مرحلے ہیں، پہلے مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ جانکاری حاصل کرتے ہیں اور امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں. اس موقع پر بھرتی کرنے والے کو اپنی ارد گرد دیکھتے اور سوچنے کو کون سا مقصد شامل ہو سکتا ہے. وہ پھر جو اوپر چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ زمرے میں نہ آتا ہو، ایسا شخص ہو، تو اس کا چناؤ کیا جاتا ہے. اب امیدواروں کے انتخاب کرنے کے لیے معیار ان کا کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاقیات. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو جرأت مند، دیانت اور مثبت مددگار، مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. اب یہی چیز ہے. اب انہوں نے اخلاقی طور پہ کہا ہے کہ بنیادی اخلاقیات ہو، لیکن جب وہ آتا ہے گروپ کا حصہ بنتا ہے تو پھر اب ظاہری بات ہے اس نے پیسہ بھی لینا ہے، چلانا بھی ہے. اب وہ ایکسٹورشن میں بھی آئے گا، کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی آئے گا. اب وہاں پہ ان کی معیار تو یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات ہو. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ان کا معیار کہاں چلا جاتا ہے کہ کسی سویلین کو اٹھا کے اغوا برائے تاوان لینا. ٹھیک ہے،
ٹھیکیدار سے بھتہ لینا، یہاں پہ یہ بنیادی اخلاقیات کہاں چلی جاتی ہیں؟ پھر ایک جیسے نظریے رکھنا، اس شخص کا نئے خیالات کے لیے کھلا رہتا ہے اور ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یار سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا شخص جس کے نظریات ہم سے جڑے ہوں یا ہمارے لیے سمپیتھی رکھتا ہو، پھر اس کو اپنے پاس لانے کے لیے زیادہ ان کو تگودو نہیں کرنا پڑتی، تو یہ بھی ان کا آسان شکار ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں قائدانہ صلاحیت، جب وہ باتیں کریں تو لوگ اسے سنیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اثر انداز ہو. اب یہ ان کے لیے مین ہے کہ یار ہم سوسائٹی میں ایسی کریم اٹھا کے لے جائیں، ایسا نوجوان اٹھا کے لے جائیں کہ جس کی باتوں میں وہ جادو ہو، وہ لاجک ہو. اس لیے تو یہ جو انسرجنٹس ہیں، اسپیشلی جو یہ لیفٹ والے ہوتے ہیں، یہ تو باتوں سے اگلے کو اتنا اٹریکٹ کر لیتے ہیں، اس کو دکھائے جاتے ہیں یہ استحصال ہو رہا ہے، ایک نیا ہم وہ بنائیں گے، اس میں آپ کی ایک نئی زندگی ہوگی، آزادیاں ہوں گی، آپ لوگوں کا استحصال نہیں کیا جائے گا، آپ لوگوں کو تمام حقوق ملیں گے، یہ استعمار ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ عام ذہن کو وہ ایزیلی اٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو ایسے بندے وہ اپنی ٹیم میں لانا ان کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے. پھر آتا ہے مرلہ، اسی پہلے مرلے کی سب وہ ہے قربت، کہ اس شخص سے بھرتی کرنے والا کتنا قریب ہے، کوئی ایسا جس سے امیدوار کی تعلق داری بیان کی جا سکے. اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو آپ لائے ہو جس کو بھرتی کرنا ہے، اس کو آپ کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ میں نے کہا نہیں کہ بائی سیکیورٹی فورسز سے ان سے لڑائی ہے، ریاست سے لڑائی ہے. ریاست سے لڑائی مطلب آپ کے پاس شاید 2% چانس ہوں، 98% ریاست کے پاس وہ ہے کہ آپ کو اس نے جو ہے نا ٹیکل کرنا ہے اور بڑا اہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے. تو ایسے میں تو وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قربت، کہ جو بندہ بھرتی کرنے والے لے کے جا رہا ہے کہ یار یہ ہے میرے ساتھ، تو اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ اس کو لائے ہو، آپ کا اس سے تعلق کیا ہے، آپ کا اس پر اعتماد کیا ہے، کتنے عرصے سے آپ کا واقف والا ہے، آپ نے پہلے اس کو کہیں آزمایا ہے، کوئی ٹاسک دیے ہے. تو یوں یہ بھی دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں استحکام، اس شخص کی زندگی کتنی مستحکم ہے، معاشی استحکام کتنا ہے، جذباتی استحکام کتنا ہے وغیرہ. اگر اس شخص کی زندگی غیر مستحکم ہے لیکن دوسرے معیارات پر پورا اترتا ہے تو اس شخص کو پھر بھی بھرتی کیا جاتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ اس کا معاشی لیول بھی دیکھا جاتا ہے، جذباتی بھی دیکھا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پیسوں کے لیے تو نہیں آ رہا، اگر پیسوں کے لیے آ رہا ہے تو پھر تو کہیں ایسا نہ ہو اگلی پارٹی یا ریاست کا ایجنٹ نہیں بھی ہے تو جب ہمارے پاس آئے گا تو اگر یہ بن گیا، اس کو پیسوں کا لالچ ہو گیا تو پھر بھی تو ہم گئے. تو پھر وہ کہتے ہیں وہ جانچتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہے، اس کو بے شک یہ غریب آدمی ہے، بے شک اور اس کی وہ ہیں معاشی طور پہ اتنا مضبوط نہیں ہے لیکن سٹرونگ ہے، یا نظریات میں سٹرونگ ہے، یا اور چیزوں میں سٹرونگ ہے، کہ ہمارے جو راز ہیں یا ہماری جو وہ کیا کہتے ہیں پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھے گا، جان دے دے گا اسے، یہ قربان نہیں کرے گا قربانی کو ہماری کو، تو پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کو بھرتی کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ درست امیدوار کی تلاش کرنے کے لیے بھرتی کرنے والے کو ہر شخص کا موازنہ جو اوپر بتایا گیا ان معیارات کے مطابق وہ کرتے ہیں اور بہترین وہ شخص کا انتخاب کر کے بھرتی کا عمل شروع کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی بہادر ہو، تنہا پسند نہ ہو، زیادہ باتونی نہ ہو، کنجوس نہ ہو، اور ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی کچھ اسے روزگار نہیں مل رہا تھا تب ہی وہ ہمارے پاس آیا ہے. پھر بھی کہتے ہیں اس کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ یار کہیں یہ لالچ تو نہیں ہے. تو انسرجنٹس کام بیسیکلی ایسے کرتے ہیں، یہ ان کا آئیڈیل معیار ہے. اب بلوچستان میں کیا چل رہا ہے، کتنی حد تک اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، وہ آپ یہ ان کے معیارات جو ہیں یہ آئیڈیل لیول پر ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ ایکچول ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کتنا ہوتا ہے. میں نے کہا بنیادی اخلاقیات میں تو یہی ہے نا کہ کسی معصوم مظلوم کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اغوا برائے تاوان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں
آپ تو یہ عسکریت پسند کہتے ہیں کہ بھائی ایک دور تو بالکل تھا کہ آپ سیکیورٹی فورسز والوں کو تھوڑا کچھ کہہ دیتے تھے، بھائی اٹھاؤ اس کو عبرت کا نشان بناؤ. یہی چیز اب کہیں نہ کہیں انسرجنٹس میں بھی یہ ہے. تو آپ تو کہتے ہو نا، پھر آپ اپنے بھی دروازے کھلے رکھو، کوئی آپ کے اوپر کھل کے تنقید کر سکے، وہ عبرت کا نشان نہ بنے. کوئی اگر کھل کر باتیں کرے کہ یار یہ چیز غلط ہے، اے سی ڈی سی کو اٹھانا و برائے تاوان کرنا غلط ہے، کسی معصوم کی کسی قومیت سے تعلق ہے، مزدور کو مار دینا اور اس سے جوڑ دینا، یہ بات تو غلط ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان کو جو ہے نا ریاستی ایجنٹ یا پھر ڈیتھ اسکواڈ نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے، ان کی پراپر پروف ہونے چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ناحق انٹیلیجنس والے اٹھاتے ہیں، ناحق وہ کرتے ہیں، قانون کے مطابق وہ نہیں چلتے، آئین کے مطابق عدالتوں میں پیش نہیں کرتے، اسی طرح جو عسکریت پسند ہیں، وہ چاہے بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، بی آر جی ہے، بی آر اے ہے، وٹس ایور وہ گروپ ہے، تو وہ بھی کتنا عمل کر رہا ہے، کتنا عام آدمی اس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہا، کتنا اگر ریاست انصاف نہیں دے رہی وہ دے رہے ہیں، یہ بھی تو طے ہے نا. اور ساتھ میں یہی میں نے کہا نا، زہری میں بے شک انہوں نے ایریا سنبھال لیا، لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عام آدمی کو قانون رول آپ لاگو کروا رہے ہو، عام آدمی آپ کی وجہ سے اگر وہ ہوگی کاروائی ہوگی، آپ آبادیوں میں رہیں گے، جو وہ بیچارے مفت میں جس طرح وادی تیرہ میں ہوا، یہاں پہ بھی کوئی مرے گا تو اس میں بھی آپ لوگ بھی برابر کے بلکہ شریک آپ ہو. نمبر 1 ریاست کو تو ہم وہ کہتے ہی ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ دیکھو، ایک بھی معصوم نہیں بننا چاہیے، لیکن آپ بھی سویلین کی ڈھال لیں گے تو یہ بھی ظلم ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے. بہرحال یہ آج ہمارا ٹاپک تھا کہ کون کون سے لوگ یہ بھرتی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے، اور پھر ان کی اگلے مرحلے میں پھر وہ کریں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے، اگلے 2 فیز میں مزید ہم بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ یہ اپنے کمانڈر بناتے ہیں، کن کن لوگوں کو اگلے لیول پہ لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کو فائنل ریکروٹمنٹ کی جانب یہ لے جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.